अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, जिनके लिए ऐलान किया गया है कि मुमकिना तौर पर अगर कोरोना की सूरत हाल ऐसी ही रही और हालात बदतर ना हुए, जो इंशाल्लाह नहीं होंगे, तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारे खुल जाएंगे 15 सितंबर से। अब ये कैसा फैसला है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं, उनकी राय जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे कराची के मसाइल से। तो कराची यूँ तो बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन कुछ रोज़ पहले, बल्कि 2-3 रोज़ में जो बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद बिजली का एक बहरान और के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की, उसकी वजह से जो बहरान पैदा हुआ है और उसकी वजह से लोगों को जो अजियत हुई है, उसकी आज बाज़गश्त देखी गई कौमी असम्बली में भी। तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासी गर्मा गर्मी देखने में आई। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि कराची के अंदर बिजली की ज़रूरत बढ़ती गई, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद हुकूमतों ने कोई इकदाम नहीं उठाया इस सिलसिले में। पूरे मुल्क में बिजली की पैदावारी निज़ाम बढ़ते चले गए, लेकिन कराची इन कारखानों से बिजली नहीं ले सकता, क्योंकि कराची में बिजली की तरसील और मुंतकिली के जो निज़ाम है, उसमें जो तब्दीली लानी चाहिए थी, वो लाई ही नहीं गई। असद उमर ने मजीद इससे मुतल्लिक कहा कि शायद ये तब्दीली इसलिए नहीं की गई कि जब हम अपोजिशन के बेंचेस पर बैठते थे, तो इसी ऐवान में उस वक्त के वजीर बिजली ने कराची और के इलेक्ट्रिक की बहस में कहा था कि कराची उनका मसला नहीं है, तो जो काम उन्होंने नहीं किया वो अब हो रहा है। असद उमर ने राजा परवेज़ अशरफ और ख्वाजा आसिफ को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया, जिसके जवाब में नेचुरली पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हुकूमत के अरकान किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हुकूमत के 2 साल ज़ाय हो गए हैं और इनसे किसी मसले का हल अगर पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हम आइंदा 2 सालों में बताएंगे, या फिर पिछली हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। तो एक तरफ शहर कायद के बासियों को बदतरीन लोड शेडिंग के बायस मसाइल का सामना है, और दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल रही हैं। कोई मामले का सॉलिड हल हमें नज़र नहीं आता। इसके ऊपर अपने एनालिस्ट से आज हमने सवाल कुछ यूँ रखा है बुनियादी, कि एक तरफ असद उमर का बयान कि जी पिछली हुकूमतों की वजह से ये सब हो रहा है, परवेज़ अशरफ कहते हैं कि ये क्या बात हुई, 2 साल गुजरने के बावजूद आप लोग इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं, तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं, इशाद भट्टी साहब हैं, महमूद सरफराज साहिबा हैं और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन करें। भट्टी साहब, कुछ रोज़ पहले जब हमने बात की तो आपने हमसे इनसाइट भी शेयर की बिजली की कीमतें बढ़ने से मुतल्लिक, तो आज ये जो मसला है इस पर हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हल होना चाहिए इसका? देखिए मैडम शेख, जब पाकिस्तान बना था तो कराची की आबादी थी 2 लाख, आज 2 करोड़ से ज़्यादा है। 30 साल MQM कराची पर राज करती रही, 4 मरतबा मरकज़ में, मुसलसल 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मतलब PP का दारुल हुकूमत कराची रहा। ना ज़ालिमों, किसी ज़ालिम ने भी, किसी ज़ालिम हुक्मरान ने भी ना आबादी कंट्रोल करने पर कुछ गौर किया, कुछ भी नहीं किया, ना कोई नया शहर बना। जो शहर बना गए गोरे बना गए, हम उनको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सड़कें जो बना गए गोरे बना गए। ये मोटरवे नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, अल्लाह उनका भला करे, और ये जो उसी की एक्सटेंशन चल रही है। बाकी सारा जो है कुछ भी ना, किसी ने कुछ ना किया। इस बार 14 सीटें इमरान खान साहब की हैं। आप, मैंने नवाज शरीफ साहब का अल्लाह भला करे, आप इस पे ज़ेरे लब मुस्करा क्यों रही हैं, क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, इस बार 14 सीटें इमरान खान की हैं, 14 सीटें इमरान खान साहब की हैं। कराची ने उनको मैंडेट दिया और 22 माह हो गए हैं, 22 माह। अल्लाह के फजल से वो 160 अरब जो था पता नहीं किधर गया, एक धेला नहीं लगा, एक धेला। वादे दावे थे कि तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं, कोई पता नहीं। अच्छा, और नहीं तो जालिम सारे लोग यही कर लेते कि के इलेक्ट्रिक के साथ एक दूसरी कंपनी खड़ी कर देते। चंद बारिश के कतरे होते हैं, कराची तालाब बन जाता है, के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ जाता है, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और पिछली बारिशों में 2 दर्जन लोग करंट से मरे थे, इस बारिश में अभी तक 7 लोग मर चुके हैं। अब के इलेक्ट्रिक कह रही है कि फर्नेस ऑयल की कमी है। बिजली की तलब थी 3450 मेगावाट से ज़्यादा, हमारे पास थी 3150 मेगावाट, जो कम होकर 2800 मेगावाट रह गई, मतलब 1600 मेगावाट की कमी। अब ये जो ना पीपल्स पार्टी के, ना नून के, ना तहरीक इंसाफ के जो दरमियान के माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक ने अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया, तरसीली निज़ाम बोसीदा और नकारा हो चुका है।
اضافی بجلی کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے یہ تاریں اور ٹرانسفارمر نہیں ہیں. وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ 800 میگا واٹ دے رہے ہیں, 100 میگا واٹ اور دے دی ہے, 400 میگا واٹ اور دیں گے. کراچی ایسٹ اور کراچی ویسٹ وہ گریڈ اسٹیشن بنیں گے تو یہ مسائل ختم ہوں گے. مطلب دلی ہنوز دورست. ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے. اب میں کیا کہوں؟ یعنی جو 40 سال سے راج کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں, یعنی جن کا کوئی ہمارے سے تعلق نہیں ہے, یا نثار مروئی اور عزیر بلوچ ذمہ دار ہیں, یا تحریک انصاف ذمہ دار ہے. مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس پر ذمہ داری ڈالوں. میں کس پر اس ایک غریب آدمی کے جو بتے, قتل اور نامعلوم قبریں اور یہ کراچی اور کوڑا کرکٹ اور مکھیاں اور گندگی کس سے ڈھونڈوں, کس سے آگے کروں؟ یعنی عمران خان صاحب سے جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے اور 22 مہینے میں بھی اب یہاں بھی انہوں نے کہا. اچھا ایک اور سنیے, نجی بجلی گھر جو ڈاکے تھے وہ تھے 5800 ارب کے. معاہدے عمران خان نے نہیں کیے, مان لیا. 30% ہماری بجلی چوری ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو 10% ایسے لوگ ہیں جو بل ہی نہیں دیتے, وصول ہی نہیں کرتے, دیتے ہی نہیں ہیں. اب جو 5800 کا اس وقت ہمیں جو ٹیکہ لگا ہے تو یہ 22 مہینوں میں 1000 ارب کا اور ٹیکہ لگ گیا ہے. اب میں کس پہ کیا کہوں کہ مافیا کون ہے, مافیا کے خلاف کس نے کرنا تھا. تو میں یہ اس لیے ایک شریف سا آپشن لے رہا ہوں, نثار مروئی اور عزیر بلوچ کو چھوڑ کر, پیپلز پارٹی کو اور MQM کو چھوڑ کر, تحریک انصاف کو شامل کر کے میں کہہ رہا ہوں دونوں ذمہ دار ہیں, پچھلی حکومتیں بھی اور یہ حکومت بھی. آج آپ شریف بات کر رہے ہیں, ویسے بھٹی صاحب ہی میں نوٹس کر رہی ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آج ساروں سے لفافے پکڑے ہیں. میڈم شیخ آج ساروں سے لفافے پکڑے ہیں, اور میرے لفافے پر بھی لکھا تھا بیسٹ آف لک. اچھا, اور اس میں کیا میرا معیوب بات ہے؟ لفافے والا کار پہ آیا تھا, موٹر سائیکل پہ نہیں آیا تھا. میں نے کہا موٹر سائیکل پہ کوئی نہ آئے, میں ذرا بڑے لیول کا آدمی ہوں, کار پہ آئے. یہ آپ کا پروٹوکول تو پھر بنتا ہے نا بھٹی صاحب, آپ تو آپ ہیں. اچھا میں نیازی صاحب کا کامنٹ شامل کرنا چاہتی ہوں. نیازی صاحب, بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ذمہ داری کس پہ ڈالیں, جیسے کہ حکومتی نمائندگان کہتے ہیں کہ پرانی حکومتوں پہ, یا ان لوگوں پہ جو 2 سال سے اقتدار میں ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا, یا چلے انیشل سٹیپس میں کچھ نہ کچھ ہوتا لیکن وہ بھی کچھ نہیں نظر آ رہا. دیکھیں جی, میرا تو ثانیہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب سے میں غیر سنجیدگی کی گفتگو تو کئی دفعہ کر چکے ہیں, لیکن ایک منیمم لیول ہوتا ہے, اور کچھ نہ کچھ میں توقع رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سچائی کو انکارپوریٹ بھی کر لینا چاہیے. بجلی کا بحران تو پاکستان میں ہمیشہ رہا ہے, کہ کیونکہ بجلی کا بحران تو ابھی بھی رہے گا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج دنیا کے اندر امریکہ جو ہے وہ 14-15 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ امریکہ کو آگے لے کے نکل گیا ہے, وہ 16-17 لاکھ کر رہا ہے. بھارت جو ہے میرا خیال ہے, مجھے اندازہ ہے, میں نے دیکھی نہیں فکر, لیکن 3.5 لاکھ کو بھی کر رہا ہوگا. اور ہم کتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں جی؟ 20,000 میگا واٹ کاغذوں میں, جو کہ کسی نہ کسی طرح شکست اور ریت کے اندر ہمیں کم ملتی ہے. کسی حکومت نے اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کی؟ جس نے کی اس کے بعد کیا حشر ہوا؟ بے نظیر نے 95-96 کے اندر IPP کے ذریعے اس کو جو ہے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی, کہ وہ ڈیم تو آپ بنا نہیں سکتے, کہ اسے ڈیم بنانا جو ہے وہ ایک جرم بن گیا ہے. کالا باغ ڈیم جیسا منصوبہ جس کے اوپر اتنا کنٹروورشل ہے کہ کوئی بات کر نہیں سکتے, کہ لہذا ٹاپک ہے. اور ایک ملک کے اندر جس کو کہنے حب الوطنی کا ثبوت جو تھا کالا باغ ڈیم تھا, وہ اب جو ہے غداری کا ثبوت بن گیا ہے. جو لیتا ہے وہ کہتا ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, یعنی کہ فیڈریشن کے خلاف کر رہا ہے. پانی آپ کے پاس جو آ رہا ہے اس کو نہ استعمال کر سکتا ہے, نہ اس کی منصوبہ بندی کر پا رہے ہیں. لے دے کہ آپ نے جو ہے یہ IPPs کے سہارے, یا آپ نے تیل کے لیے بجلی, یا کوئلے کے لیے بجلی, ان کو روبہ عمل لانا تھا. پہلی دفعہ آ کے, جیسے بھٹی صاحب نے کہا, نواز شریف کی حکومت نے ایک بڑے پیمانے پہ اس کے اندر کی بجلی جو ہے پیدا کرنے کا اضافہ کیا. 12,000 میگا واٹ کیا. بہت سے منصوبے شروع کر گئے جو ابھی بھی میرا خیال ہے غیر بغیر مکمل ہوتے رہیں گے. جو نیلم جیلم انکمپلیٹ تھا, ندی پور تھا انکمپلیٹ, وہ کر گئے. باقی کے الیکٹرک جو ہے اس کا اپنے پرابلم ہے.
ظاہر ہے کہ یہ کہنا جی پچھلی حکومتوں نے کیا ہے، بھائی اب تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، جو بھٹی صاحب نے بھی بالکل صحیح کہا ہے کہ بھئی لوگوں کو اب یہ تو خواہش ہے، اب بتا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہم متفق کہیں گے پچھلی حکومتیں بہت ہی گند تھی. ہم نے تو پھر آپ کو لکھ کر لیا، میں نے نہیں، مطلب پاکستان کے لوگوں اس لیے کر لیا آپ کو کہ بھئی آپ وہ جو کچھ نہیں کر سکی تھی اور جو پاکستان کا جو کھلواڑ کرتی رہی تھی آپ اس کو کریں گے. پہلے دن آپ نے جو تقریر کی کہ جو آئی ایم ایف کے پاس گیا تو شرم آئی، جو نہیں جانے چاہیے تھے، آپ چلے گئے. اس کا مطلب ہے آپ کو اقتدار میں آنے کے بعد بھی نہیں کمپریہنشن تھی. آپ کہتے ہیں میں پہلے سے تیار ہوں. آپ یہاں سیمینار کرا رہے تھے، آپ ٹیمیں بتا رہے تھے، بنا رہے تھے، آپ شیڈو کیبنٹ انٹروڈیوس کرا چکے تھے. جو بندے آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، ان کا خیال تھا وہ تو پورے پاکستان کے پورے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن تھے. وہ اپنی ذات کے اندر وہ بڑے بڑے جس کو کہنا چاہیے بڑی توپ تھے، توپیں چیز تھی. ان کے پاس تو انفارمیشن پچھلے 70 سال کی اور پچھلے 200 سال کی ہے، وہ تو آپ شیئر کر رہے ہوں گے جی حضور یہ صورتحال یہ سامنے ہوں گے. 90 دن کے اندر چٹکی بجا کے آپ نے کام کرنا تھا. تو میری بات یہ ہے کہ جو اس وقت لوگوں کا جو ڈیزاسٹر ہے، جو طریقے سے آپ کو جو سپورٹ کیا ہے، ان کا ڈیلیما یہ ہے کہ وہ اس بات سے مایوس ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ جو خواب تھا، ایک میرے پاس اب بھی ایک بندہ بیٹھ گیا ہے تحریک انصاف کا، بہت ہی ڈائی ہارڈ تھا. وہ کہتا ہے حفیظ بھائی میرے جو مجھے عمران کے اندر ایک جو ہیولا نظر آتا، جو سیراب نظر آ رہا تھا، کاش وہ تو نہ ٹوٹتا، یہ اقتدار میں نہ آتا تو وہ نہ ٹوٹتا. میرا وہ ٹوٹ چکا ہے. اصل کرائسس تو یہ ہے کہ کراچی پہ جو بیت رہی ہے، یہ پاکستان کے اندر تو جو ہے ہم پرمیٹیو دور میں ہیں، یہ کسی طور اتنے بڑے شہر کو ڈیزرو نہیں کرتا. مطلب یہ انسانیت ہے کہ آپ ایک شہر کے اندر 3 4 دن بجلی نہ ہو، ہر ایک کے پاس ایک فریج کے اندر اس کی اوقات سے زیادہ، فریج کی قیمت سے زیادہ 15-20 ہزار روپے کا مال پڑا ہوتا ہے. بھٹی صاحب کے فریج میں ہوتا ہے 70-80 ہزار ایسے گوشت پڑا ہو. تو یہ بجلی جاتی ہے، نیل صاحب آپ نے جو ہیلو والی چیزیں چیزیں یہ دیکھیں نا، وہ جو تھا عمران خان جو تھا، اس کے اندر جو لوگوں کے خواب تھے، اس کے ٹوٹنے کا زیادہ افسوس ہے. مجھ سے زیادہ بھٹی صاحب کو رنج ہوگا. میں نے تو کوئی توقعات نہیں لگائی تھی. مجھے تو نہیں صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا ہیلو والی، بڑی دلچسپ بات ہے، اور یقیناً انسان کا تبھی پتہ چلتا ہے جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے جس میں اس کو ٹیسٹ کیا جانا. عمران خان کو جاننے کا جو سہولت حاصل ہے، میں تو اس بنا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ تھا ناکام ہوگا. لیکن ہمارے جو بھائی تھے، جو بڑے اچھے دانشور تھے، ان کو ایک جو اس کے اندر نظر آیا، ان کی جو تکلیف ہوگی، کیونکہ ایک عجیب و غریب قسم کو ہٹ کر کے جا رہے ہیں یہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی جنہوں نے سوچا تھا، ان کی میں نالائکی اور نااہلی کہتا ہوں. جو ان کے ساتھ تھے دل و جان سے، ان کے اندر یہ قابلیت نہیں تھی کہ یہ جان سکتے، یا وہ نااہل تھے، یا انہیں جان بوجھ کے دیکھا کہ پاکستان کا یہ کھلواڑ ہوگا تو چلو اللہ مان لے گا، اللہ کو اور وسیلے نکالے گا. آج ملک کی سطح پہ آخری فکر ضرور مجھے کہنے کے منہ پہ آئی ہے، یہ جانا چاہیے. آج پاکستان اس سطح پہ ہے کہ میری عمر کے تجربہ کار یا مجھ سے سینئر لوگ جو ہے انتہائی ڈپریشن کے اندر ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات جگ پڑ گئی کہ پاکستان کی سمت جو ہے تکلیف حد تک جو ہے نا خطرناک صورت چاٹتے جا رہی ہے. ان کی بہت ہوئی راتوں کی نیندیں مایوس چاٹ ہوئی ہیں، یقیناً یہ سوچ کے کہ یہ ملک جو اب کہاں کھڑے ہوئے اور یہاں سے کیسے نکل پائے گا، ایک ایسی سپن میں آیا ہوا ہے اور نوز ڈائیو جا رہا ہے، نوز ڈائیو جا رہا ہے. اب کیا بنے گا؟ بالکل سبھی اس کشمکش میں مبتلا ہے. بالکل نیازی صاحب یہ سوال لے کے چلتے ہیں بابر ستار صاحب کے پاس. بابر صاحب بات تو نیازی صاحب صحیح کر رہے ہیں، جہاں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں وہاں کنونشنل نہیں بلکہ نان کنونشنل انرجی جنریشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، کلین انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں نہ صرف انرجی پروڈکشن بلکہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے مسائل ہی نہیں حل کر پا رہے ہیں. دیکھیے ایک تو بنیادی سی بات ہے کہ الیکٹرک کے کانٹریکچوئل ایشوز ہیں. پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی نظر آتے تھے کہ کانٹریکٹ کی کون سی پروویژنز گورنمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے، کون سی نہیں کر رہی، اور پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے تھی، کیسے ہونی چاہیے تھی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ٹھیک ہے وہ ایشوز ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ڈیموکریسی کی بیسک تعریف ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ملک کو چلاتی ہے، اپنی پالیسیز دیتی ہے کہ ہم ایسے چلائیں گے، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایک اپنی اسٹریٹجی بناتی ہے، ایک پالیسی دیتی ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملے گی تو ہم اس ملک کو کیسے چلائیں گے. دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کو ایک بہتر سمت میں لے کے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے اسٹریٹجی، پالیسیز، ٹیکٹکس، ان کے اوپر ڈفرنس ہوتا ہے.
تو جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھی تھی تو وہ حکومت کو دیکھ کے, اور اس وقت بھی یہ کچھ جھگڑے کے الیکٹرک کے ساتھ چل رہے تھے, وہ دیکھ کے یہ کہتی تھی کہ ہم اسے بہتر چلائیں گے. تو جب ان کا وہ والا موڈ تھا, اپوزیشن والا موڈ تھا, جب وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, تو وہ اس ملک کو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے پاس سلوشنز ہیں اس ملک کی پرابلمز کے, ہمیں آپ لے کے آئیے, ہم وہ سلوشنز امپلیمنٹ کریں گے اور ملک ٹھیک چلنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور آپ آ جاتے ہیں, اور آنے کے بعد اگر آپ پھر سے یہی بات کریں کہ اس ملک کو پچھلی گورنمنٹس نے بہت زیادہ خراب کیا, اس وجہ سے اب ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو یہ تو بیسک نفی ہے, ایک جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے اس کی نفی ہے. کیونکہ پھر سوال تو یہی ہے کہ یا آپ کو ملک کی انڈرسٹینڈنگز, پرابلمز کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں تھی, یا جو آپ سلوشنز پرپوز کر رہے تھے وہ سلوشنز ٹھیک نہیں. لیکن بابر صاحب اس وقت جب باتیں ہوتی تھی تو لگتا ہی ایسا تھا کہ بڑا سالڈ پلان ہے ان کے پاس, لیکن انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن میں نہیں ہو سکا. ایک اور بات, جمعے کو سماعت ہے, نیپرا کر رہا ہے, یہ جو ابھی بارش کے دنوں میں بجلی گئی ہے اس سے متعلق, کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف سماعت سے معاملات بہتر ہو پائیں گے, یا یہ معاملہ سالو ہو پائے گا, یا پھر کوئی دیگر سٹیپس اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے انرجی کے آرکیٹیکچر میں بڑی سیریس ایشوز ہیں. یہ اس کی انبنڈلنگ اور ڈی سینٹرلائزیشن 90s سے شروع ہوئی تھی, جس میں ہم نے کمپنیز کے اندر ڈسٹریبیوشن کمپنیز الگ سے بنا دیں, پروڈکشن الگ سے ہو رہی تھی, ٹرانسمیشن الگ سے ہو رہی تھی, اور اوپر ایک ریگولیٹر بٹھا دیا کہ آپ کام کریں. لیکن جو طریقہ کار تھا, جس طرح سے انڈیپینڈنٹ کمپنیز بن کے ان کے بورڈز بننے تھے, اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ آنے تھے, اچھے ایکسپرٹس آنے تھے, اور بورڈز نے آٹونومسلی چلنا تھا, اس طرح ہوا نہیں. اسینشلی آپ کی منسٹری سے ہی جوائنٹ سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری وہ تاریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو یا تو آپ ایک ماڈل کر سکتے ہیں جس میں آپ ڈی سینٹرلائز کر دیں اور پھر اس سسٹم کو چلنے دیں, یا آپ ایک سینٹرل طریقے سے چلا سکتے ہیں کہ یہ ختم کر دیں کمپنیز وغیرہ اور گورنمنٹ ڈائریکٹلی یہ چیز چلا رہی ہو. لیکن یہ جو ہاچ پاچ ہے کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر, اس میں بہت ساری چیزوں میں پھر پرابلمز آتی ہیں, کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی کس کے پاس ہے. گورنمنٹ نے بلیم کرنا ہو تو وہ کمپنیز کے بورڈز کو بلیم کرتے ہیں, کبھی ریگولیٹر کو بلیم کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کمپنیز کو بھی پیچھے سے ہی چلا رہی ہے منسٹری ایکچولی. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک آرکیٹیکچرل پرابلم ہے کہ کس کے پاس رسپانسبلٹی ہے اور کس کے پاس اتھارٹی ہے, اسے نہیں دیکھیں گے تو یہ اکا دکا ریگولیٹر کی جو ہیئرنگز ہیں ان سے شاید حل نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے محمل, کے الیکٹرک کی مونوپولی ختم کی جائے, ایک سجیشن یہ دی جا رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ علینا بات یہ ہے کہ دیکھیں کے الیکٹرک کو اگر اس کی مونوپولی ختم کی جائے یا کوئی اور چیز کی جائے تو یہ تو جو انرجی سیکٹر کے لوگ ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں. میں جو سوال ہے پروگرام کا, میں اس کے اوپر تھوڑا سا کیونکہ دیکھیے کے الیکٹرک کوئی سمپل کیس نہیں ہے, یہ بات درست ہے, کمپلیکیٹڈ ہے. پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں کانٹریکٹ ہوا تھا, کچھ آبلیگیشنز تھی جو شاید حکومت نے پوری نہیں کی, پھر جب پیپلز پارٹی آئی انہوں نے رینیو کیا کانٹریکٹ, پھر ان کے دور میں دوبارہ میرے غالباً 2013 کے الیکشن سے پہلے دوبارہ ہوا تھا وہ رینیو, اور اس کے بعد پھر نون لیگ آ گئی, ان کے ٹائم ایکسپائر ہو گیا. مجھے نہیں پتا انہوں نے ان کے ساتھ اپنے زمانے میں کیا انہوں نے کیا, کیا کمٹمنٹس لی, کیا پوری کی نہیں. آج 2020 ہے, آج بھی وہی مسئلہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ سابقہ حکومتوں پہ ڈالا ہے, ٹھیک ہے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ مشرف صاحب کی حکومت بھی بہت بری تھی, کیونکہ ظاہری بات یہ تو اس وقت سے اسٹارٹ ہوا ہے نا کہ الیکٹرک کا معاملہ. پھر پیپلز پارٹی کا دور بھی بہت برا ہوگا, اچھا جی نون لیگ کا دور بھی بہت برا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی نے ایک جو وعدہ کیا تھا جس کا بابر صاحب نے بھی ذکر کیا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اداروں کی ڈائریکشن ٹھیک کر دیں گے. انہوں نے تو خیر کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے, اب تو آلموسٹ 2 سال ہو گئے. تو آپ نے یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے واقعی کے الیکٹرک کے اندر اتنے مسائل ہوں اور باقی بھی اداروں کے اندر کہ وہ 2 سال میں نہ ٹھیک ہو, لیکن اگر آپ ڈائریکشن یا سمت اس کی ٹھیک کر دیتے تو آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں آپ نے کیا کیا, آپ چھوڑ دیں پچھلی حکومتوں کو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم مانتے ہیں جی پچھلی حکومتیں بہت بری ہیں, آپ نے ڈائریکشن ٹھیک کی, آپ نے اس کے اندر کیا ان کے ساتھ کانٹریکٹس کیا نیگوشیٹ کیے, کتنی میٹنگز کی کے الیکٹرک کے ساتھ, کیا کیا چیزیں وہ تو بتا دیں. تو یہ اصل پرابلم ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹس کو بلیم کرنا بہت آسان ہے, ساری حکومتیں کرتی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. لیکن ویری ویلڈ پوائنٹ, ویری ویلڈ. انہوں نے تو ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے ہیں لیکن جو چیز اچھی کی وہ ہم نے کی. تو سو آئی تھنک کہ اس کے اوپر ان کو تھوڑا سا نا ان کو ذرا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, مجھے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہے تھے جلدی سے؟ جی میں
ایک تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک خیال یہ بھی ہے یا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کے الیکٹرک اپنے معاہدوں پر عمل نہیں کر رہی، اور دوسرا ایک خیال یہ کہ جو نیپرا کی آپ نے کہا تھا نا کہ ابھی سماعت ہو رہی ہے، اس میں ہے کہ نیپرا کا جو میں موجود جو ممبر سندھ ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، وہ جو بات نہیں کر رہے، اور وہ اس وفاقی حکومت کہہ رہی تھی کہ ان کو اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کچھ بہتر کرنی چاہیے تھی، اور کے الیکٹرک کو چلانے کے لیے 100 MCFD یہ MBBS ٹائپ کی گیس ہے اور 30,000 میٹرک ٹن فرنس آئل فراہم کیا گیا ہے، مگر بات وہی ہے کہ اس میں ایشوز ان کو ریزالو کریں، یہ جو مناپلی ہے اس میں اور بڑی چیزیں ہیں، وہ ایشوز ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے ایک دن کہ ہم نا اس سے متعلق کوئی ایکسپرٹ بھی لے کے آئیں اور اس سے بات کریں کہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ڈیٹیلڈ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ابھی محمل نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا اور بتایا کہ جی اداروں کی ڈائریکشن 2 سال میں سیٹ کیوں نہیں ہوئی۔ ایک اسی طرح کا PTI کا بڑا پروجیکٹ ہے سونامی، بلین ٹری سونامی، اس میں کیا چل رہا ہے اور محکمہ جاتی کارروائی اس سے متعلق کچھ ہوئی ہے، اس پہ انسائٹ شیئر کریں گے، ہمارے اینالسٹ کا اوپینین شیئر کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔